अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई डियर लिसनर, मैं हूँ वसीम मंशा डोगर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान मजदूर इत्तेहाद। तो आज सवालात का जो सेशन है वो करेंगे मेरे बड़े बेटे अरबाज वसीम डोगर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया की फौज पाकिस्तानी फौज से डर रही है? ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। और इंडिया की फौज को पाकिस्तान की फौज से डरना भी चाहिए। हमारा तो आर्मी चीफ टैंक के ऊपर खड़ा होके कह रहा है कि आ जाओ जिधर से, आ जाओ जिधरों आवना जे ऐसे कह रहा है ना। मतलब आर्मी चीफ सरहदों पर पहुंचकर उन्होंने टैंक के ऊपर खड़े होकर ग़ज़वा-ए हिंद जो है उसका ऐलान किया। मतलब ग़ज़वा हिंद ही है इंशाअल्लाह ताला। तो इंडिया की जो फौज है उसके दो जो मेन जो सरबराहान हैं उनको मोदी सरकार ने हटा दिया है। अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। उसने इख्तियारात फौज को दे दिए हैं और आगे फौज ने कोशिश की है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन वो नाकाम हुए हैं। हमारा बेहतरीन साइबर सिस्टम होने की वजह से, और उनको डरना चाहिए। डर तो बनता है ना। जो मुसलमान है और उसमें जो शहादत का जज्बा है वो काफिर में तो नहीं हो सकता ना। काफिर तो मौत से डरता है, जबकि मुसलमान जो जब जहाद की बात आती है तो वो शहादत को खुले दिल से गले लगाता है, जज्बा ईमानी होता है। तो ये हमारे नबी करीम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी हयात मुबारका में से जो सीरतुल नबी से जो हमने सीखा है उसमें तो बिल्कुल जहाद में बिल्कुल जायज़ है और उसमें डरना नहीं चाहिए। और अपना दफा हो तो फिर दुश्मन फौज को डरना चाहिए। और बिल्कुल आपका ये सवाल दुरुस्त है। बिल्कुल इंडियन फौज पाकिस्तान से और इंडिया पूरा पाकिस्तान से डर रहा है। अब तो उनका बयानिया भी थोड़ा सा, पहले जो वो बढ़ के मार रहे थे उनका जनरल बख्शी और वो मेजर गौरव आर्या, और वो आज अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जरा थोड़ा पीछे हट रहे हैं ना, ऐसा ऐसा। पहले तो उन्होंने कहराम बर्पा किया हुआ था, अब वो झूठे साबित हो रहे हैं दुनिया में, तो डर भी रहे हैं जी। तो मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या 370 की कानून साजी के बाद इंडिया का बयानिया गलत साबित हुआ? जी, ये गलबन 2019 में इन्होंने जम्मू कश्मीर की जो एक ख़ास हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया और उसका वो 370, और उसका मतलब ये था कि अब वो ख़रीदारी कर सकते हैं, जायदाद की खरीदो फरोख्त मकबूजा कश्मीर में कर सकते हैं। उन्होंने बड़ी तादाद में हिंदुओं को लाकर वहाँ पर बसाना शुरू कर दिया और मोदी सरकार का ये बयानिया बन गया कि अब हमने ये जो कानून साजी की है इसके बाद दहशतगर्दी का खात्मा हो गया, टेररिस्ट का खात्मा हो गया, या वो कुछ कहते हैं आतंकवादी, इस तरह का कोई लफ्ज़ हिंदू बोलते हैं। तो वो बयानिया तो बुरी तरह पिट गया। अब अल्लाह ने दोबारा जम्मू कश्मीर के मामले को दुनिया के सामने उजागर करना था, तो वो किसी न किसी शक्ल में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रा का इतनी बुरी तरह पिट गया है कि अब तो वो अपनी सफाइयाँ दुनिया को देने के चक्कर में है कि हम अपनी सफाइयाँ दें। और चूंकि उन्होंने बिल्कुल चीटिंग की है। आप साहब देखिए, कोई भी वाकया होता है तो 10 मिनट बाद FIR काट कर किसी 10 मिनट में इन्वेस्टिगेशन हो जाती है कि इतना बड़ा सान्या किसने किया है, तो उन्होंने तो कर दिया। तो एक यही पॉइंट, जो मैं बाकी सारे पॉइंट अपनी जगह पर, CCTV कैमरे थे नहीं थे, उनके वहां पर पुलिस वाले थे नहीं थे, आर्मी थी नहीं थी, 10 लाख थी या 20 लाख थी, ये अलग बात है। 10 मिनट में इल्ज़ाम लगा देना किसी भी मुल्क पर या किसी भी शख्स पर, तो
ثابت کر دینا تو مطلب ثابت نہیں، الزام ہی ہے. تو یہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے یہ بری طرح پٹ گیا ہے، اور 370 والا بیانیہ بھی ان کا بری طرح پٹ گیا. اور میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا اپنے موقف سے پیچھے ہٹتا نظر آ رہا ہے؟ بالکل انڈیا اپنے موقف سے پیچھے ہٹ چکا ہے. اب سندھ طاس جو انہوں نے معطل کیا ہے وہ کیا معطل کیا ہے اور اس کو بحال کیسے کریں گے؟ پانی تو ہم ان کا شکریہ، مودی صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے تو ہمیں پانی بھیج دیا، ہمارے پاس تو پانی کی قلت تھی، آپ نے پانی چھوڑا، ہماری نہروں میں سندھ میں پانی آ گیا، تو ہم آپ کا 10 مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور چھوڑتے رہیں پانی. اور اگر آپ نے نہ چھوڑا نا تو ہم آپ کے بم میزائلوں سے گرا کر یہ اپنے تمام جو دریا ہے ان کو سیدھا پاکستان کی طرف لے آئیں گے. جی کیا اس وقت عمران خان کی رہائی ضروری ہے ان حالات میں؟ نہیں. میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے کہ عمران خان کے اوپر جب فائرنگ ہوئی، وہ جب وہ لانگ مارچ کر رہے تھے تو ایک خاص مقام پر، مجھے وہ مقام کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہاں پر اور لوگوں کو بھی گولیاں لگیں اور عمران خان کو بھی گولیاں لگیں. تو اس کے بعد عمران خان جب عدالتوں میں جاتا تھا تو وہ بلٹ پروف شیٹس ہوتی تھی چاروں طرف، اور بیچ میں جو عمران خان صاحب ہیں وہ ہوتے تھے، اور سنائپرز کے ڈر سے اور تھریٹس تھے ان کو، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ مجھے یا تو پاکستان کی ایجنسی کوئی مار دے گی یا اس کے بہکاوے میں آ کر CIA یا کوئی دنیا کی اور ایجنسی مجھے مار دے گی. تو وہ 24 گھنٹے لوگوں سے گھرا ہوتا تھا. اس نے اپنے آپ کو ایسے نا بلٹ پروف گاڑی میں اور بلٹ پروف وہ جو اس کے شیلڈ وغیرہ تھی ان کے درمیان میں گھرا رہتا تھا، اور 24 گھنٹے خطرہ ہوتا تھا. میں کہتا ہوں اب تو عمران خان محفوظ ہو گیا ہے، اب تو وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس کی پروٹیکشن کرنا. عمران خان کو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ چند مہینے تو اس کو باہر آنا ہی نہیں چاہیے، وہ محفوظ ہے. اگر وہ باہر آئے گا تو اس کو تھریٹس آئیں گے، اور جب تھریٹس آئیں گے تو وہ موو نہیں کر سکے گا اس طرح سے. جب تک ریاست کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات سیٹل نہیں ہو جاتے تب تک عمران، دیکھیں عمران خان کا کیا جاتا ہے، وہ اپنی ایکسرسائز کر رہا ہے، وہ اپنی بکس پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ محفوظ بیٹھا ہے، اپنی نیند سو رہا ہے، اپنی نیند اٹھ رہا ہے. اگر کوئی ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے تو وہ اپنا بیانیہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی نہیں جانے دیتے کسی کو تو بھی وہ تو میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں کہ عمران خان ان دنوں میں ان حالات میں جیل میں زیادہ محفوظ ہے باہر کی نسبت، کیونکہ میں نے خود جیل کاٹی ہے. تو جیل سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی ہو نہیں سکتی. تو یہ بات ہے کہ عمران خان کو خطرات ہیں، باہر آئے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا. تو اب جیل میں ہے. ویسے تو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے جب موت آنی ہے تو پھر جیل میں بھی آ جائے گی، لیکن اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو اس کو جیل اب سوٹ کر رہی ہے. پھر وقت کے حساب سے جب ان کی ڈیلنگ ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ سے، چند قدم PTI پیچھے ہٹے گی، چند قدم اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے گی، تو جو ہے یہ اپنا باہر آئے. کم از کم اپنی فوج یا اپنی ایجنسیوں سے اس کو خطرہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو تو چاہیے کہ ان کی آپس میں اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ وہ ان کی حفاظت کرے، کیونکہ عمران خان پاکستان کا بالآخر سرمایہ ہے. اور جب ابھینندن والا واقعہ ہوا تھا تو عمران خان نے جس طرح للکارا تھا انڈیا کو، اس کے بعد اس طرح کا بیانیہ یا اس طرح کی للکار پھر سننے میں نہیں آئے.
اب تو وہ فوج بیانیہ دے رہی ہے نا، تو فوج تو بالکل ہماری بہادر فوج ہے، ہمارا سپہ سالار بھی، ہماری جتنے بھی سپہ سالار ہیں سب بھی بہادر تھے، لیکن یہ سب سے بہادر ہے، کیونکہ اس نے ایسے ایسے کارنامے کر دیے ہیں کہ پی ٹی آئی جیسی جماعت جو پورے ملک میں فعال کرتی ہے اس نے سانس تک نہیں لینے دی. تو یہ بات. میرا 5واں سوال یہ ہے کہ جس رات عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کی، کیا اس رات واقعی خطرہ تھا؟ بالکل خطرہ تھا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے 5-6 جہاز رافیل انہوں نے باؤنڈریز پر بھیجے انڈیا نے، اور ساتھ انہوں نے ان کے جو میزائل ہے ان کی رینج ہے 200 کلومیٹر. تو یعنی کہ ان کے جہاز تھے تو اپنی حدود میں، لیکن ان کے پاس رینج پاکستان کے اندر 200 کلومیٹر تھی. تو وہاں پر آ کر جو میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہمارا سائبر سسٹم ان سے سٹرونگ ہے، تو ان کو سائبر وار کے ذریعے لاک کر دیا گیا ان کے جہازوں کو. تقریباً 3-4 منٹ لاک رہے. اب لاک کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا سٹیئرنگ نہیں مڑ رہا تھا، یا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نیچے نہیں اتر سکتے تھے، مطلب کہ وہ اندھا ہو گیا، ان کا نیویگیشن سسٹم کام کرنا چھوڑ گیا، اس میں وائرس چھوڑ دیا گیا، اور سائبر جدید ٹیکنالوجی ہے نا، آن لائن سسٹم ہے سارا، تو ان کا اپنے پیچھے رابطہ بھی ختم ہو گیا. تو اوپر سے پاکستانی جہاز بھی، انہوں نے جدھر سے بھی آنے کی کوشش کی ہے، ان کو آگے موت نظر آئی ہے اور یہ پیچھے کو بھاگ گئے. ان کو کہیں سے بھی پاکستان کی کسی بھی سیالکوٹ ہے، گجرانوالہ ہے، ادھر ایل او سی ہے، کہیں پر بھی ان کو پاکستان یہ جو کہتے ہیں نا گھس کر ماریں گے، اب گھسنے کے لیے ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی، اور ڈرے اس وجہ سے ہو گئے ہیں کہ پہلے ابھی نندر والا واقعہ ہو گیا، اور اب اگر ہمارا رافیل طیارہ بھی گر گیا تو ہم تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اور ہو بھی رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی تو میرا آخری سوال یہ ہے کہ کیا بھارتی خفیہ ایجنسی را اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو گئی ہے؟ کب کامیاب ہوئی ہے؟ ناکام ہوگی. ان کا یہ فالس فلیگ آپریشن پہلگام والا، یہ ان کا تیار کیا گیا اسکرپٹ تھا. اب ان کے خفیہ ڈاکومنٹس بھی لیک ہو رہے ہیں. وہاں پر کوئی سیکورٹی کیمرے نہیں تھے، وہاں پر کوئی پولیس نہیں تھی، وہاں پر کوئی آرمی نہیں تھی، وہاں پر سیاہ ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں پر انہوں نے ہر 7ویں 8ویں بندے پر ایک فوجی کھڑا ہوا ہے، اتنی فوج ہے، تو پھر وہاں پر کیوں نہیں تھی سیکورٹی؟ تو یہ ان کا پری پلان ایک منصوبہ تھا جس کو فالس فلیگ ہم کہہ رہے ہیں، کہ یہ ان کا بری طرح پٹ گیا اور اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اب تو ہمیں خفیہ ایجنسی کہنی ہی نہیں چاہیے، بس خالی رائے ٹھیک ہے. خفیہ ایجنسی کا تو مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں پھر وہ ثابت نہیں ہوتا تا قیامت. تو وہ تو بری طرح پٹ گیا ان کا پلان بھی اور منصوبے بھی. اصل میں ایک منصوبہ انسان بناتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ اوپر بناتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ منصوبہ بناتا ہے اس کے سامنے انسان کے بنائے ہوئے منصوبے ایسے چونٹی بھی نہیں ہیں، دھول بھی نہیں ہے. تو ان کا راہ چونکہ بلوچستان میں بھی در اندازی کر رہی ہے، بی ایل اے کو سپورٹ کر رہی ہے، ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہی ہے. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ثبوت دیے ہیں دنیا اس کو دیکھے کہ یہ تو ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا رہے ہیں، الٹا الزام ہمارے اوپر لگا رہے ہیں. تو یہ ان کی جو خفیہ ایجنسی رہا ہے وہ آئی ایس آئی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ اس کے کسی حصے میں بھی نہیں آتی نا. انشاءاللہ تعالی ہماری جو خفیہ ایجنسی ہے وہ، میں نے تو اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا کہ یہ آئی ایس آئی کا بندہ ہے یا یہ آئی ایس آئی کا بندہ ہے، مجھے نہیں پتا. تو اس طرح زندگی میں پہلی دفعہ کسانوں کا پروگرام تھا اسلام آباد میں، تو اس دن میں نے اپنی آنکھوں سے آئی ایس آئی کے جوان دیکھے
جو تلاشی لے کر جناح حال میں جانے دے رہے تھے، اور انہوں نے ایسے وہ لگائے ہوئے تھے کانوں میں، اور ان کے پاس یہ سیل فون نہیں تھے، دوسرے باقی ٹاکی اس طرح کے کوئی سیٹلائٹ سسٹم تھا ان کے پاس۔ تو اس وقت مجھے موقع ملا کہ ISI کے اندر آفیسرز بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور باہر ان کے جو جنہوں نے سارا کنٹرول سنبھالا ہوا تھا۔ تو اب صاحب چونکہ ہم کسان ہیں اور کسانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اب ہماری گندم، ہم پنجاب حکومت سے گزارش کرتے ہیں، اور ہم خاص طور پر مریم نواز CM پنجاب سے گزارش کرتے ہیں کہ کسان کا بہت برا حال ہے، کسان کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اگر مکی میں بھی یہی صورتحال رہی تو پھر کسان سڑک پہ آئے گا۔ کسان کا سڑک پہ آ جانا مطلب پورے پاکستان کا سڑک پہ آ جانا ہوتا ہے۔ اگر کسان فوڈ پاکستان کے لوگوں کو نہیں پرووائڈ کر سکے گا تو ہم تو پہلے ہی $9 ارب کی خوراک باہر سے لے رہے ہیں، تو پھر کتنی خوراک ہم باہر سے لیں گے، جبکہ ہم $1 ارب کے لیے IMF کے سامنے جو ہے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ تو ابھی 20-25 دن میں مہینے تک مکی آ رہی ہے، تو مکی میں پتہ چل جائے گا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر تو کسان اور جو لوگ رقبہ اپنا ٹھیکے پر دیتے ہیں ان کا ٹھیکہ بھی بالکل نیچے آ جائے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اور کسانوں کی تمام جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک پیج پر، ایک پلیٹ فارم پر ہم اکٹھے ہو جائیں اور اپنا اجتماعی کوئی پلان ترتیب دیں تاکہ ہم حکومت پنجاب سے اپنے جائز بنیادی حقوق لے سکیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور سوال؟ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، آپ کا تابع دار وسیم منشا ڈوگر، چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد۔ والسلام۔